12 साल का अरसा एक तवील अरसा होता है। यादों पर वक्त की गर्द जम जाती है, चेहरे धुंधला जाते हैं और कभी कभी तो रिश्ते भी अजनबी लगने लगते हैं। उर्वा के लिए भी पाकिस्तान, हवेली और यहाँ के लोग एक भूली बिसरी कहानी की तरह थे। लेकिन आज जब वो अपने वालिदैन के साथ गिलानी हवेली के वसीयरी सेहन में दाखिल हुई तो उसे लगा जैसे वक्त ने एक जुस्त लगाई हो और वो सीधा अपने बचपन में लौट आई हो। वही दरो दीवार, वही आम का बूढ़ा दरख्त और वही मखसूस सी महक जो सिर्फ पुराने घरों से आती। उसके अंदर का बच्चा खुशी से किलकारियां मार रहा था। इंग्लैंड की मसरूफ और तन्हा जिंदगी से दूर वो अपने कजन्स के साथ हंसना बोलना चाहती थी। वो तमाम शरारतें करना चाहती थी जिनकी हसरत उसे हमेशा रही। ताई अम्मी कहाँ हैं आप? देखे कौन आया है। उसकी वालिदा ने ऊंची आवाज़ में पुकारा तो अंदर से एक बावकार खातून बरामद हुई। उसकी ताई अम्मी वजाहत की वालिदा थी। उनके चेहरे पर खुशी और अपनाइयत का ऐसा तासुर था कि उर्वा को उनसे लिपटते हुए ज़रा भी झिझक महसूस न हुई। अरे मेरी बच्ची, कितना इंतज़ार करवाया तुम लोगों ने, उन्होंने उर्वा के माथे पर बोसा देते हुए कहा। कुछ ही देर में उसकी कज़न्स, वजाहत की छोटी बहनें मिरहा और लाइबा भी अपने कमरे से निकल आईं और वह उनसे मिलकर निहाल हो गई। मिरहा उससे 1 साल बड़ी थी जबकि लाइबा छोटी थी। ताई अम्मी ने उसके इन्हीं के कमरों में ठहरने का कहा था तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम तीनों खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। रात भर बातें, फिल्में और ढेर सारी शरारतें, उर्वा ने पुरजोश लहजे में कहा और इन दोनों के गले में बाजू डाल दिए। लेकिन उसे हैरत हुई कि जब मिरहा और लाइबा ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरों पर जोश के बजाय एक अजीब सी घबराहट नमूदार हुई। हाँ करेंगे, लाइबा ने दबी ज़बान में कहा। उर्वा ने उसके रवैये को महसूस तो किया लेकिन इस वक्त वो अपनी खुशी को नज़रअंदाज कर गई। कमरे में सामान रखने के बाद उसने फरफर बोलना शुरू कर दिया। इंग्लैंड की ज़िंदगी, अपनी पढ़ाई, दोस्त और पाकिस्तान आने की खुशी, वो सब कुछ एक ही सांस में बता देना चाहती थी। मिरहा और लाइबा खामोशी से सुन रही थी, कभी कभार मुस्कुरा देती या हूँ हाँ में जवाब दे देती। यह हवेली तो बहुत बड़ी है, चलो ना छत पर चलते हैं, मुझे पूरा गाँव देखना है, उर्वा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। छत पर इस वक्त? मिरहा ने चौंक कर कहा जैसे उसने कोई अनहोनी बात कह दी। हाँ तो क्या हुआ, चलो भाई। वो उनका इंतज़ार किए बगैर कमरे से निकली और सीढ़ियों की तरफ भागी। मिरहा और लाइबा भी बेदिली से उसके पीछे चल पड़ी। हवेली की छत से वाकई पूरा गांव नजर आ रहा था। हर तरफ हरियाली, खेत और कच्चे पक्के मकानात का एक खूबसूरत मंजर था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और वो अपने बाल खोले आंखें बंद की इस एहसास से लुत्फानंदोज़ हो रही थी। उसने अपना दुपट्टा उतार कर पास ही रख दिया। उर्वा आपी, दुपट्टा ले ले, लाइबा ने डरते डरते कहा। आज वजी भाई वापस आ रहे हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत नाराज़ होंगे। वजी भाई? उर्वा ने आंखें खोली। अच्छा वजाहत लाला, तो क्या हुआ, उन्हें बुरा लगेगा तो लगे, मैं अपनी आदतें किसी के लिए नहीं बदल सकती। मैं यहाँ तुम लोगों के साथ घुल मिल कर रहना चाहती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं खुद को बदल लूँ। और आखिर ये वजाहत लाला है क्या चीज़? जब से आई हूँ हर तरफ उसी का खौफ तारी है। नौकर डरते हैं, तुम लोग डरती हो, क्या वो कोई आदमखोर है जो सबको खा जाता है? वो गुस्से और हैरत से बोली। उसकी बात पर मिरहा तंजिया मुस्कुराई। आदमखोर तो नहीं, लेकिन उनका गुस्सा क़यामत बर्पा कर देता है। आज देख लेना, पता लग जाएगा वजी भाई क्या चीज़ है। शर्म करो मिरहा, लाइबा ने उसे कोहनी मारी। अगर वजी भाई ने सुन लिया तो गला दबा देंगे तुम्हारा। उर्वा को उनकी बातों पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उस खौफ के माहौल को समझने से कासिर थी। चलो छोड़ो ये सब, मैंने सुना है वजी लाला ने गन्ने की फसल भी लगवाई है। मेरा गन्ने चूसने का बहुत दिल कर रहा है, चलो खेतों की सैर को चलते हैं। वो इन दोनों का हाथ पकड़कर नीचे की तरफ खींच लाई थी। वो तीनों भागती हुई नीचे आई और सीधा लाउंज में अपनी ताई अम्मी के पास पहुंची। ताई अम्मी, हम खेतों में जा रहे हैं, उर्वा ने चहकते हुए कहा। हाथ छोड़ो, पागल हो गई हो तुम, मिरहा ने अपना हाथ छुड़ाने हुए उसे डांटा। इससे पहले कि उर्वा कुछ कहती, ताई अम्मी ने संजीदगी से कहा, बेटा हवेली की औरतें बाहर नहीं निकलती, ये यहाँ का उसूल है। क्यों? औरतों पर इतनी पाबंदियाँ क्यों हैं? वजी लाला भी तो कितने दिनों से शहर से बाहर हैं, उन पर ये पाबंदियाँ क्यों नहीं? उर्वा ने बेसाख्तगी से सवाल किया। वो घर का मर्द है बेटा, सारी जिम्मेदारियाँ उसी पर हैं। वजी 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 क्या है इस वजी में? क्यों पूरी की पूरी हवेली उसके नाम से कांपती है। नौकरों से पूछो तो वजी लाला ने मना किया है, बड़ों से पूछो तो वजी को पसंद नहीं, छोटों से पूछो तो वजी लाला डांटेंगे। उकता गई हूँ मैं ये नाम सुन सुनकर।
چلو آج میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں کون روکتا ہے اور کیا کہتے ہیں وہ غصے میں مرحا اور لائبہ کو تقریباً گھسیٹتی ہوئی مرکزی دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ سامنے سے آتی ایک شخصیت کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سفید کلف لگے قمیض شلوار میں ملبوس، کاندھے پر سکن کلر کی شال پھیلائے وجاہت گیلانی پورے روب اور دبدبے کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ عروہ تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو یہ تھا وجاہت گیلانی، جس کے نام کی ہیبت پوری حویلی پر طاری تھی۔ لاؤنج میں چھائی خاموشی اتنی گہری تھی کہ عروہ کو اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وجاہت کی گہری اور پرسکون نظریں اس پر جمی تھیں، لیکن ان میں کوئی تاثر نہیں تھا، نہ غصہ نہ حیرت، بس ایک ٹھہراؤ تھا جو کسی طوفان سے پہلے خاموشی جیسا تھا۔ مرحا اور لائبہ نے عروہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور سہمی ہوئی نظروں سے کبھی اپنے بھائی کو دیکھتی تو کبھی عروہ کے چہرے کو، جس پر ابھی تو غصے اور بغاوت کے رنگ تھے۔ وجاہت نے عروہ کو نظر انداز کرتے ہوئے چند قدم آگے بڑھایا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ امی جان کیسی ہیں آپ؟ سفر کیسا رہا؟ چچا جان اور چچی جان کا؟ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ اور متانیت تھی جیسے چند لمحے پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، سب خیریت سے پہنچ گئے۔ تم سناؤ، تمہارا کام ہو گیا شہر میں؟ تائی امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ان کے لہجے میں بیٹی کے لیے محبت اور فکر واضح تھی۔ جی امی جان، کام ہو گیا۔ اس نے مختصر جواب دیا اور پھر اپنی نظریں دوبارہ اس 3 افراد کے گروہ پر ڈالیں جو دروازے کے پاس بت بنے کھڑے تھے۔ اس کی نگاہوں کا مرکز اب بھی عروہ تھی۔ کھیتوں میں جانے کی تیاری ہو رہی تھی؟ اس نے براہ راست عروہ سے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، صرف ایک سوال تھا، لیکن اس سوال نے ہی مرحا اور لائبہ کے رنگ اڑا دیے۔ عروہ نے ایک لمحے کے لیے ہمت جمع کی۔ وہ اس شخص سے دبنے والی نہیں تھی۔ جی، ہم گاؤں دیکھنا چاہتے تھے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ حرج ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ حویلی کا مرد کرتا ہے، وجاہت نے بہت سکون سے جواب دیا۔ اور میں نے پہلے بھی ایک اصول بتایا تھا، شاید تمہاری کزنز تمہیں بتانا بھول گئیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں اس طرح باہر نہیں نکلا کرتی۔ تم ابھی نئی نئی آئی ہو، کوشش کرو جلد از جلد خود کو اس ماحول میں ڈھال لو، تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا۔ اس کا لہجہ نصیحت کرنے والا تھا، لیکن الفاظ میں ایک واضح حکم تھا۔ عروہ کا خون کھول اٹھا۔ اور اگر نہ ڈھالا تو اب کیا کر لیں گے وجی بھائی؟ اس نے جان بوجھ کر بھائی کا لفظ زور دے کر کہا۔ ویسے بھی اس کا ایک گھر، ایک فرد آپ کے نام سے ڈرتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے آپ میں؟ کیوں ڈراتے ہیں سب کو اتنا؟ لوگوں کو سکون کا سانس تو لینے دیا کرے۔ وجاہت اس کی بات پر خاموش رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی ابھری کہ عروہ کو ایک لمحے کے لیے اپنا دل اس میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال رہی تھی، اور وجاہت کسی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ ماحول میں اتنا تناؤ بڑھ گیا تھا کہ تائی امی کوٹھے ہی بنی۔ اچھا، مجھے ذرا باورچی خانے میں کام یاد آ گیا۔ رشیدہ کو دیکھتی وہ یہ کہہ کر جلدی سے وہاں سے چلی گئی، اور ان کے جاتے ہی مرحا اور لائبہ نے بھی موقع غنیمت جانا اور سرگوشی میں سوری آپی کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئیں۔ اب لاؤنج میں صرف وہ دونوں تھے، عروہ اور وجاہت۔ وجاہت نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، چائے لے کر آؤ میرے لیے۔ یہ حکم تھا؟ خالص حکم، جی۔ مجھے کہا آپ نے؟ عروہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میرے خیال میں یہاں تمہارے اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، میں نہیں لا سکتی، میں آپ کی نوکر نہیں۔ عروہ نے صاف انکار کر دیا۔ اچھا، چائے نہیں لا سکتی؟ وجاہت نے آہستگی سے سر ہلایا، جیسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ ٹھیک ہے، رکو 1 منٹ، میری ایک بات سن کر جانا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ عروہ وہیں کھڑی رہی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب وہ کیا کہنے والا ہے۔ ہیلو، ہاں، کام ہوا؟ وجاہت نے فون پر پوچھا۔ دوسری طرف سے شاید کوئی جواب آیا۔ ٹھیک ہے، اب سنو، ان تینوں کو صبح تک زمین میں دفن کر دو۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو عروہ کے کانوں میں اتر گئے۔ اس کا پورا وجود کانپ پر رہ گیا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ 3 قتل، دفنانا، لاش؟ اس کا دماغ معوف ہو گیا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ شخص، یہ تو واقعی اس کی سوچ سے بھی زیادہ وحشی اور خطرناک تھا۔ اس کے کزن صحیح کہتے ہیں، یہ آدم خور نہیں، لیکن کسی قاتل سے کم بھی نہیں۔ اس نے قریب کھڑی عروہ کو دیکھا، جس کا رنگ کسی مردے کی طرح سفید پڑ چکا تھا اور پورا جسم خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ وجاہت نے فون بند کیا اور اسے اسی پرسکون لہجے میں مخاطب کیا۔ بیٹھو عروہ، تم کھڑی کیوں ہو؟ عروہ نے تو جیسے ہلنا جلنا اور بولنا ہی بھول گئی تھی۔ وہ بس ایک جگہ کھڑی تھی، آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کا پورا وجود اور جسم جیسے لرز رہا تھا۔ سنائی نہیں دیا؟ بیٹھ جاؤ۔ اس بار وجاہت کی آواز میں ہلکی سی سختی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بمشکل کہا، وہ وجی لالا، میں آپ کے لیے چائے لے
لے کر آتی ہوں۔ اس کی آواز مکمل طور پر کانپ رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کا جواب سنے بغیر تیزی سے مڑی اور باورچی خانے کی طرف بھاگ گئی۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ ایک لمحہ بھی مزید وہاں رکتی تو شاید خوف سے ہی بے ہوش ہو جاتی۔ اور وہ جب بھاگتے ہوئے باورچی خانے میں داخل ہوئی تو اس کا پورا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور سانس کسی تھکی ہارے دوڑنے والی کی طرح بے ترتیب تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی، آنکھیں بند کی تو وجاہت کے سرد اور بے تاثر الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ تینوں کو صبح تک زمین میں دفن کر دو، ایسی جگہ دفنانا جہاں سے کبھی کوئی ان کی لاش بھی نہ ڈھونڈ سکے۔ یہ جملہ ایک ہتھوڑی کی طرح اس کے ذہن پر ضربیں لگا رہا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ شخص جو اس کا کزن تھا، جس کے ساتھ اس نے بچپن کی کچھ دھندلی یادیں وابستہ تھیں، وہ ایک قاتل تھا، ایک بے رحم سنگ دل قاتل۔ وہ تیز قدموں سے باورچی خانے سے نکلی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جیسے کوئی آسیب اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ دوسری طرف لاؤنج میں وجاہت اسی طرح پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ رشیدہ بوا نے چائے کی پیالے اس کے سامنے رکھی۔ عروہ بٹیا کہاں ہے؟ وجاہت نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، بابا کہہ رہی تھی کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وجاہت کے لبوں پر ایک ناقابل فہم ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور فوراً ہی غائب ہو گئی۔ بڑی آئی تھی مجھ سے ٹکر لینے، اب خود ہی آسان خطا ہو گئے، اس نے دل میں سوچا اور خاموشی سے چائے پینے لگا۔ اگلی صبح مرحا وہ کافی دیر سے سو کر اٹھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ جب وہ نیچے لاؤنج میں آئی تو ماحول روزمرہ کی طرح تھا۔ اس کے ابا اور تایا ابو یعنی وجاہت کے چچا جو کل رات ہی پہنچے تھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تائی امی بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، سب کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں۔ یہ پرسکون ماحول اسے عجیب اور غیر یقینی لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی اور تبھی مرحا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر جوش اور شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ آپ کو پتہ ہے نیچے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس کی سرگوشی میں پوچھا۔ کیا؟ عروہ نے بے دلی سے جواب دیا، آپ کی اور وجی بھائی کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مرحا نے خوشی سے کہا، تایا ابو کہہ رہے ہیں کہ بچپن کی منگنی کو اب پکا کر دینا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ عروہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ شادی؟ وہ بھی وجاہت سے؟ اس قاتل وحشی انسان سے؟ یہ خیال اس کی روح فنا کر دینے کے لیے ہی کافی تھا۔ کیا مطلب؟ میری اور وجی کی شادی؟ کیوں؟ اس کی آواز میں شدید حیرت اور خوف تھا۔ میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گی۔ میں کسی جدید سوچ رکھنے والی پڑھے لکھے انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس جیسے شخص سے نہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ بھی، مرحا نے اس کا رد عمل دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہا۔ میں نے تو جو سنا وہ آپ کو بتا دیا۔ ویسے بھی آپ تو وجی بھائی کی بچپن کی منگیتر ہیں۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا۔ منگیتر؟ مجھے تو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ عروہ کا دماغ اب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے اندر خوف اور غصے کا ایک طوفان اٹھا جس نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سیدھا وہاں گئی جہاں سب بڑے بیٹھے تھے۔ اس کی اپنی والدہ اپنی بیٹی کی بات پر مسکرا رہے تھے۔ بابا، اس کی آواز اتنی اونچی اور تیز تھی کہ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میں وجی لالا سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے بغیر کسی کا لحاظ کیے بلند آواز میں اعلان کیا۔ اس کے والد، تایا ابو، تائی امی سب کے چہروں پر شدید حیرت اور شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ ایک لڑکی کا اپنے بڑوں کے سامنے اس طرح سے شادی سے انکار کرنا گیلانی خاندان کی روایات کے سخت خلاف تھا۔ اس کے والد نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بھی سب کے سامنے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بابا، میں اس شخص سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ آپ لوگ زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ، وہ چیختے ہوئے بولی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس وقت کسی کی عزت یا روایت کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنی جان بچانا چاہتی تھی۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا، اتنا گہرا سناٹا کہ جیسے کسی نے تمام آوازیں اپنے اندر جذب کر لی ہوں۔ عروہ کے بلند اور باغی الفاظ ابھی تک فضا میں معلق تھے اور وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر شدید صدمے، حیرت اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کے والد اشرف گیلانی کا چہرہ بے یقینی سے سفید پڑ گیا۔ ان کی بیٹی جس پر وہ ہمیشہ سے فخر کرتے تھے آج ان کے بھائی اور بھابھی کے سامنے ان کی عزت یوں سر عام نیلام کر رہی تھی۔ عروہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہوش میں تو ہو تم؟ غصے سے وہ دھاڑے۔ ان کی آواز میں بیٹی کے لیے محبت کی جگہ اب خاندانی وقار مجروح ہونے کی تکلیف تھی۔ بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔
یہ انتہائی بے مروت اور خود غرض انسان ہے۔ عروہ نے روتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہنے کی کوشش کی۔ وہ اصل وجہ بتا نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس نے مبہم الفاظ کا سہارا لیا جو اس کے مقدمے کو مزید کمزور کر رہے تھے۔ خاموش، ایک لفظ مزید نہیں سننا چاہتا میں۔ اس کے والد نے سختی سے کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کہا اور کس کے بارے میں کہا؟ تائی امی کا چہرہ بھی دکھ سے بجھا ہوا تھا۔ ان کے بیٹے پر ایسا الزام، وہ بھی اس لڑکی کی طرف سے جس سے وہ اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے جب لاؤنج میں ہر کوئی شرمندگی اور غصے کی کیفیت میں تھا، وجاہت اندر داخل ہوا۔ شاید وہ باہر سے ہی سب کچھ سن چکا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی آمد نے ماحول کے تناؤ کو 1000 گنا بڑھا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وجاہت بھی حیران ہوا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ لڑکی جسے اس نے کل رات اتنا خوف زدہ کیا تھا آج اتنی جلدی دوبارہ بغاوت پر اتر آئے گی۔ پھر اسے کل والا منظر یاد آیا اور اس کے ذہن میں سب کچھ واضح ہو گیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میرا خوف ہی اس انکار کی وجہ بنا، اس نے دل میں سوچا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی شکن تک نہیں آئی۔ اس نے عروہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جو آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیدھا اپنے چچا اشرف گیلانی کو مخاطب کیا، چچا جان آپ پریشان نہ ہو۔ اس کی آواز اتنی پرسکون اور مضبوط تھی کہ سب چونک گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ میری بچپن کے منگیتر اور گیلانی خاندان اپنی زبان سے کبھی پیچھے نہیں پھرتا۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، اپنی نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ مجھے نکاح کل ہی کروانا ہے۔ یہ جملہ ایک اعلان تھا، ایک حکم تھا، ایک ناقابل تردید فیصلہ تھا۔ عروہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ کل؟ اتنی جلدی؟ یہ شخص اس کی بغاوت کو سزا دینے پر تلا ہوا تھا، لیکن وجاہت بیٹا اتنی جلدی؟ اس کے والد نے کمزور سی کوشش کی۔ بچی اپنے ماحول سے مانوس نہیں ہوئی ہے، تھوڑا وقت فیصلے کو کمزور کر دیتا ہے چچا جان۔ وجاہت نے اس کی بات کاٹ دی۔ اور اس حویلی میں فیصلے لیے جاتے ہیں، ٹالے نہیں جاتے۔ آپ لوگ تیاری شروع کریں، کل ظہر کے بعد نکاح ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور باہر نکل گیا۔ تو مزید کچھ کہنے یا سننے کی ضرورت نہیں، اس کی بات ہی پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ اس کے جاتے ہی جیسے سب کو سانپ سونکھ گیا۔ عروہ کے والد اب اس کی طرف مڑے، ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ سن لیا تم نے؟ جو تماشا تم نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب وہی ہوگا جو وجاہت نے کہا ہے۔ تمہاری عزت اور بدتمیزی کی وجہ سے اب یہ سب اتنی جلدی ہو رہا ہے۔ نہیں بابا پلیز میرے ساتھ ایسا مت، میں مر جاؤں گی لیکن اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ جانتے نہیں ہیں وہ کیسا انسان ہے۔ وہ اپنے باپ کے قدموں پر بیٹھ کر بھیک مانگنے والے انداز میں بولی۔ بس بہت ہو گیا، اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، کل تک اس کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے بے رحمی سے حکم دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی اس کے آنسو دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا اپنا باپ، اس کی ماں، سب کے لیے خاندانی عزت اور وجاہت کا فیصلہ ہی اس کی زندگی کا سب سے اہم تھا۔ وہ بے بسی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد مرحا اور لائبہ اس کے پاس آئی تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں وجی بھائی اپنے فیصلوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے؟ لائبہ نے افسوس سے کہا۔ عروہ نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ تم لوگ نہیں سمجھو گی، کوئی نہیں سمجھ سکتا میں ایک ایسے شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزار سکتی ہوں جس سے مجھے خوف آتا ہے۔ وہ انہیں بتا نہیں سکتی تھی کہ اس کا خوف کتنا گہرا اور حقیقی تھا۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے وجاہت کی صفاقی کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور کھڑکی سے باہر حویلی میں غیر معمولی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ ملازم ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، روشنیوں کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ہر تیاری اس کے دل پر ایک زخم کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے اپنا مستقبل تاریک اور خوفناک نظر آ رہا تھا۔ کل وہ وجاہت گیلانی کی بیوی بن جائے گی، یہ خیال ہی اس کی روح کو منجمد کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنی قسمت کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اب فرار کا راستہ باقی نہیں تھا۔ اگلا دن عروہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا وہ دن تھا جس کے خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ دن ایک بھیانک حقیقت بن کر آیا تھا۔ اسے صبح ہی سے تیار کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ اس کی ماں، تائی امی، مرحا اور لائبہ سب اس کے ارد گرد موجود تھی، لیکن عروہ ایک بے جان گڑیا کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں میں کسی کی آواز نہیں پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی منظر گھوم رہا تھا۔
وجاہت کا فون پر بات کرتے ہوئے وہ بے رحم چہرہ۔ اسے سرخ رنگ کا بھاری کامدار جوڑا پہنا دیا گیا جو اس کی ماں انگلینڈ سے اس کے لیے لائی تھی۔ اسے سونے کے زیورات سے لاد دیا گیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، لیکن اسے وہ لڑکی اجنبی لگ رہی تھی، ایک خوبصورت سجی سجائی دلہن جس کی آنکھوں میں خوابوں کی جگہ خوف اور ویرانی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے، اس کی ماں نے اس کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگاتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید بیٹی کی جدائی کے، یا شاید اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کر کے عروہ کچھ نہ بولی۔ اس کے سارے آنسو شاید رات کو ہی ختم ہو چکے تھے، اب صرف ایک خالی پن تھا جو اس کے وجود پر حاوی تھا۔ ظہر کے بعد نکاح خاں کو حویلی کے مردانہ حصے میں بلا لیا گیا تھا۔ عروہ کو گھونگھٹ نکال کر وہیں ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے والد اور تایا ابو اس کے ولی تھے، عروہ اشرف گیلانی بنت اشرف گیلانی، کیا آپ کو وجاہت گیلانی ولد مرحوم سکندر گیلانی کے ساتھ حق مہر با عوض نکاح قبول ہے؟ نکاح خان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ بیٹی جواب دو، اس کی ماں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نکاح خان نے دوسری بار پھر وہی جملہ دہرایا۔ عروہ کے لب کپ کپا رہے تھے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے لگا اگر اس نے قبول ہے کہہ دیا تو وہ اپنی روح کے قتل کا خود اعتراف کر لے گی۔ عروہ، اس کے والد کی دبی دبی غصے میں بھری آواز آئی۔ جب تیسری بار پوچھا گیا تو اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں اور تقریباً ناقابل سماعت آواز اس کے حلق سے برآمد ہوئی، قبول ہے۔ یہ لفظ ادا کرنا تھا کہ جیسے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ مبارکباد کا شور اٹھا لیکن اسے یوں لگا جیسے وہ کسی ماتم میں شریک ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب سب لوگ اس غیر متوقع اور جلد بازی میں ہوئے نکاح کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وجاہت نے ایک اور دھماکہ کر دیا۔ وہ اپنے چچا اور والدہ کے پاس آیا اور اپنے مخصوص پرسکون مگر فیصلہ کن لہجے میں بولا، نکاح ہو گیا، اب رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ اس اعلان پر سب چونک گئے۔ کیا؟ لیکن بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ تائی امی نے حیرانگی سے کہا، کوئی تیاری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رخصتی چند دن بعد کر لیں گے۔ ہاں وجاہت بیٹا، اس کے والد نے بھی حمایت کی، عروہ کو ہمارے ساتھ کچھ دن تو رہنے دو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ نکاح ہوتے ہی لڑکی کو، وہ اب میری بیوی ہے۔ وجاہت نے ان کی بات کاٹ دی، اور بیوی کی جگہ شوہر کے گھر میں ہوتی ہے، جسے میرے کمرے میں منتقل کرنے کے علاوہ اور کسی تیاری کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ کسی کو مزید بحث کی ہمت نہ ہوئی۔ عروہ کے والدین بے بس ہو گئے، وہ جانتے تھے کہ وجاہت کے فیصلے کو بدلنا ناممکن ہے۔ ایک بیٹی کے باپ ہونے کے ناطے اشرف گیلانی کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن وہ اپنی بھتیجے کے سامنے مجبور تھے۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب عروہ کو رخصت کیا جا رہا تھا۔ ایک ایسی رخصتی تھی جہاں نہ کوئی خوشی تھی نہ کوئی رسم۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ اس کی بے بسی کے آنسو تھے۔ وہ ان سے بھیک مانگنا چاہتی تھی کہ مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے اس درندے کے حوالے مت کرو، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مرحا اور لائبہ اسے سہارا دے کر وجاہت کے کمرے تک لے آئی تھیں۔ حویلی کا یہ حصہ نسبتاً زیادہ پرسکون اور الگ تھلگ تھا۔ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، لیکن عروہ کو اپنی پھولوں سے بھی وحشت ہو رہی تھی۔ ان بستر پر اسے بٹھایا گیا، وہ دونوں چلی گئیں۔ عروہ کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ وہ سجی سجائی بیٹھی تھی لیکن دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ یا اللہ، آنے والی بلا کو ٹال دے، مجھے اس شخص کے شر سے محفوظ رکھنا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وجاہت اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ کنڈی لگنے کی آواز عروہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب آیا اور بستر کے ایک کنارے پر بیٹھ گیا۔ عروہ نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کیسے بچو گی مجھ سے؟ وجاہت کی گہری آواز ابھری۔ سوچو، جس شخص سے ساری حویلی ڈرتی ہے وہ اب تمہارا شوہر بن چکا ہے۔ اس کی آواز سن کر عروہ کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ اس نے سوچا وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلی جائے، لیکن وہ 2 قدم بھی نہ جا سکے۔ وجاہت نے ایک ہی جسم اس کا بازو تھام لیا۔ میڈم، دلہن ہیں آپ، اس نے عروہ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی، اور دلہنیں یوں ناچتی کودتی نہیں پھرتی۔ وجاہت کی گرفت مضبوط تھی، لیکن اس میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔
عروہ نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ وہ اسے واپس کھینچ کر بستر کے قریب لے آیا۔ چھوڑے مجھے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، وہ نفرت سے بولی۔ آپ ایک قاتل ہیں۔ میں نے خود سنا تھا آپ کو فون پر کہتے ہیں ان تینوں کو دفن کر دوں۔ یہ سن کر وجاہت کے چہرے پر پہلی بار حیرت کا واضح تاثر ابھرا، پھر اس کی حیرت گہری ہوئی، پرسکون مسکراہٹ میں بدل گئی۔ وہ ہنسا نہیں، صرف مسکرایا، اور اس کی یہ مسکراہٹ عروہ کو مزید خوفزدہ کر گئی۔ اچھا، تو تم نے وہ بات سن لی تھی؟ اس نے عروہ کا بازو چھوڑ دیا۔ اور تم یہ سمجھی کہ میں کسی انسان کی بات کر رہا تھا؟ تو اور کیا؟ عروہ نے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا۔ لاشیں، انگلیوں کے نشان، یہ سب کیا تھا؟ وجاہت نے گہرا سانس لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ عروہ، گاؤں کے باہر کچھ آوارہ شکاری کتے پاگل ہو گئے تھے۔ انہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں کئی لوگوں کے مویشی مار دیے تھے اور بچوں پر بھی حملہ کرنے لگے تھے۔ میرے آدمی نے انہیں گولی ماری تھی۔ میں انہیں ہی ٹھکانے لگانے کی بات کر رہا تھا تاکہ کوئی بیماری نہ پھیلے۔ عروہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کتے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ مجھے تمہارے ساتھ مذاق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میں نے تمہیں ڈرانے کے لیے یہ سب نہیں کہا تھا، لیکن تمہاری باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ سچ کہوں تو مجھے تمہارا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ وہ زبان جو کینچی کی طرح چل رہی تھی نا، اس پر تالا لگ گیا تھا۔ عروہ کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے، خوف، بے یقینی، پھر غصہ اور پھر شدید شرمندگی۔ تو وہ اتنی بڑی احمق تھی، اس نے کتوں کو انسان سمجھ لیا اور اس وہم میں خود کو اتنا ہلکان کیا کہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی اسی خوف کی بنیاد پر کر بیٹھی۔ آپ بہت برے ہیں۔ اس کے منہ سے غصے میں صرف یہی نکلا۔ آپ مجھے بتا سکتے تھے، لیکن آپ نے جان بوجھ کر مجھے اس اذیت میں مبتلا رکھا۔ تم نے مجھ سے پوچھا کب تھا؟ وجاہت نے کاندھے اچکائے۔ تم تو خود ہی منصف بنی، خود ہی وکیل اور خود ہی جلاد۔ میرے بارے میں ایک رائے قائم کی اور اس پر ڈٹ گئی۔ عروہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ واقعی غلطی پر تھی۔ اس نے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس کا سارا غصہ، ساری نفرت جیسے ایک لمحے میں ہوا ہو گئی۔ اب صرف ایک عجیب سی خفت اور پچھتاوا باقی تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی رہی۔ کمرے میں طویل خاموشی چھا گئی۔ اب کہ ساری رات یہیں بت بنی کھڑی رہو گی؟ وجاہت کی آواز نے خاموشی کو توڑا تو عروہ نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک الجھن تھی۔ یہ شخص کیا چیز تھا؟ ایک لمحے میں پتھر جیسا سخت اور دوسرے لمحے میں اتنا پرسکون۔ میں نہیں جانتی، تم کچھ نہیں جانتی عروہ۔ وجاہت اس کے قریب آئے۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے تمہارا انتظار کتنی شدت سے کیا ہے۔ یہ جملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ عروہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب یہ کہ کچھ راز پتھر جیسے سینوں میں بھی دفن ہوتے ہیں، اس نے عروہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں وہ راز جاننے کے لیے اس پتھر کو توڑنا نہیں، صرف سمجھنا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گیا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ عروہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ پوری طرح سے گھوم چکا تھا۔ اگلی صبح جب عروہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ وجاہت شاید کہیں جا چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو حویلی کا ماحول قدرے پرسکون تھا۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ وجاہت اپنی جگہ پر سنجیدگی سے بیٹھا تھا جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عروہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیوں کرتی ہیں آپ سب اتنا خوف ان سے؟ اس دن جب وہ مرحا اور لائبہ کے ساتھ بیٹھی تو اس نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ آپ نہیں جانتی، مرحا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بابا کے انتقال کے بعد وجی بھائی بالکل بدل گئے۔ وہ پہلے ایسے نہیں تھے، بہت ہنستے مسکراتے تھے، لیکن بابا کی موت نے ان سے ان کی ہر خوشی چھین لی۔ ساری ذمہ داریاں ان پر آ گئیں اور وہ پتھر کے ہو گئے۔ ان کے بابا کا انتقال کیسے ہوا؟ عروہ نے پوچھا۔ اسے یاد تھا وہ لوگ اس وقت پاکستان نہیں آئے تھے، ان کو کسی نے مارا تھا، لائبہ نے بتایا تو عروہ کو شدید جھٹکا لگا۔ انہیں ہمارے دشمنوں نے دھوکے سے مار دیا۔ اس دن کے بعد سے وجی بھائی نے قسم کھائی تھی کہ اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر سزا دیں گے۔ اسی انتقام کی آگ نے انہیں اتنا سخت بنا دیا۔ یہ انکشاف عروہ کے لیے حیران کن تھا۔ تو یہ تھی اس کی سختی کی وجہ، ایک گہرا زخم، ایک نہ ختم ہونے والا انتقام۔ اس دن شام کو جب وجاہت حویلی لوٹا تو عروہ اس کے لیے چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، رشیدہ بوا لے آتی۔ وجاہت نے فائلوں سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ میرا فرض ہے۔ عروہ نے دھیمے لہجے میں کہا اور چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھی تو وجاہت نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ تمہیں یہ سب جان کر کیسا لگا؟
میرے ماضی کے بارے میں مجھے افسوس ہے، عروہ نے سادگی سے کہا، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ انتقام کی آگ انسان کو اندر سے جلا دیتی ہے۔ تم نہیں سمجھو گی عروہ، وجاہت کی آواز میں تلخی تھی۔ جس نے اپنے باپ کی لاش اپنے ہاتھوں سے اٹھائی ہو، صرف وہی اس درد کو سمجھ سکتا ہے۔ میری دشمنی صرف ان لوگوں سے ہے جنہوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اپنوں سے نہیں۔ لیکن آپ کی سختی تو اپنوں کے لیے بھی ہے۔ وہ سختی نہیں، حفاظت ہے۔ میں نہیں چاہتا ہے میرے باپ کے ساتھ ہوا وہ میرے خاندان میں کسی اور کے ساتھ ہو، اسی لیے میں نے اس حویلی کے گرد اصولوں کی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اس سے پہلی بار اپنے دل کی بات اتنی وضاحت سے کی اور وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ آج اسے وجاہت کی لانی کا وہ روپ نظر آیا تھا جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا، ایک دکھی اور تنہا انسان جو اپنے کاندھوں پر پہاڑ جیسے غم اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کے دل میں وجاہت کے لیے نفرت کی جگہ ہمدردی اور ایک انجانے سے احترام نے لے لی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس پتھر جیسے شخص کے اندر چھپے ہوئے انسان کو سمجھنے لگے۔ دن گزرنے لگے اور وجاہت کے درمیان برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ ان کے درمیان لمبی گفتگو تو نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک خاموش افہام و تفہیم پیدا ہو گئی تھی اور وہ اب حویلی کے ماحول میں ڈھلنے لگی تھی۔ وہ وجاہت کی غیر موجودگی میں اس کی ماں اور بہنوں کا خیال رکھتی۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہو رہا تھا کہ وجاہت کی سختی کے پیچھے اس کی بے پناہ محبت اور فکر چھپی ہوئی ہے۔ ایک دن وہ اپنی تائی امی کے ساتھ بیٹھی تھی جب انہوں نے پرانے البم نکال لیے۔ تصویریں دیکھتے ہوئے ایک تصویر پر عروہ کی نظر ٹھہر گئی، جس کے بچپن کی تصویر تھی جس میں وجاہت کے ساتھ وہ کھڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، تائی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، وجاہت بچپن میں تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ وہ کہتا تھا عروہ میری دلہن ہے۔ جب تم لوگ انگلینڈ چلے گئے تو وہ کئی دن اداس رہا۔ یہ سن کر عروہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ تو یہ مطلب تھا اس بات کا کہ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس شام جب وجاہت گھر آیا تو وہ بہت مضطرب اور غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ عروہ نے اس کے قریب جاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے سختی سے جواب دیا۔ تم ان معاملات میں مت پڑو، اب ہم اجنبی نہیں ہیں وجاہت، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ عروہ نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وجاہت نے ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ میرے باپ کے قاتلوں میں سے ایک آدمی کو آج شہر کے پاس دیکھا گیا، سالوں سے چھپا ہوا تھا، وہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی اور یہ سن کر عروہ کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جس چیز سے ڈر رہی تھی وہی ہونے جا رہا تھا۔ وجاہت ایک بار پھر اسی اندھیرے راستے پر چل پڑا تھا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہی جو مجھے 6 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، انصاف۔ اپنے ہاتھوں سے یہ انصاف نہیں، قتل ہوگا۔ پلیز وجاہت، قانون کو ہاتھ میں مت لیں۔ اس نے غصے سے آپ کا سکون پہلے ہی چھین لیا، اب یہ آپ سے آپ کا مستقبل بھی چھین لے گا۔ اس کے سامنے بھیک مانگنے لگی، انداز میں بولی تھی، تمہیں مجھے مت سمجھاؤ۔ عروہ، وہ غصے سے دھاڑا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم اس درد کو نہیں جانتی، یہ میری جنگ ہے اور اسے میں خود ہی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور عروہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی اور وجاہت کی کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہونے والی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ وجاہت کو اس آگ میں اکیلے جلنے نہیں دے گی، اسے سچائی کی تہہ تک پہنچنا ہوگا۔ عروہ کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وجاہت کو صرف باتوں سے نہیں روکا جا سکتا، اسے کوئی ثبوت، کوئی ایسی حقیقت تلاش کرنی تھی جو وجاہت کے دل میں لگی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ اسے یاد آیا کہ اس کے والد اکثر اپنے بھائی یعنی وجاہت کے والد کا ذکر کرتے تھے۔ شاید وہ کچھ جانتے ہوں۔ وہ سیدھا اپنے والدین کے کمرے میں گئی۔ اس کے والد کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ بابا، میں آپ سے تائی ابو کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اشرف گیلانی نے اینک اتار کر اسے دیکھا۔ ہاں پوچھو بیٹا، ان کی جان لی گئی تھی۔ کیسے ہوا تو یہ سب؟ میرا مطلب کہ آپ ساری تفصیلات جانتے ہیں۔ یہ سن کر اشرف گیلانی کے چہرے پر ایک عجیب سی تکلیف اور پچھتاوے کے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ بیٹا، کچھ سچ بہت کڑوے ہوتے ہیں۔ وجاہت سمجھتا ہے کہ اس کے باپ کو دشمنوں نے مارا، لیکن حقیقت یہ ہے۔ تو پھر سچ کیا ہے بابا؟ پلیز مجھے بتائیں۔ تمہارے تایا اور ان کے بہترین دوست جاوید دونوں شکار کے بہت شوقین تھے۔ اس دن بھی وہ دونوں جنگل میں شکار کے لیے گئے تھے۔ وہ کافی دور نکل گئے تھے۔ شام ڈھل رہی تھی جب غلطی سے جاوید کی گولی چل گئی اور وہ سیدھی تمہارے تایا کو جا لگی۔ یہ ایک حادثہ تھا بیٹا۔ عروہ نے صدمے سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ایک حادثہ؟ اور وجاہت اسے قتل سمجھتا ہے؟ ہاں۔ جاوید اس حادثے کے بعد اتنا ڈر گیا اور خود کو اتنا قصوروار سمجھنے لگا کہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ جب لوگوں کو تمہارے تایا کی لاش ملی تو سب نے یہی سمجھا کہ دشمنوں نے گھات لگا کر حملہ کیا ہے۔
جاوید نے بھی خوف اور شرمندگی کی وجہ سے کبھی سچ نہیں بتایا اور گاؤں چھوڑ کر کہیں گمنامی میں چلا گیا۔ میں یہ سچ جانتا تھا، لیکن میں نے وجاہت کو بتانے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ اس وقت وہ غم اور غصے میں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ جاوید کو نہیں چھوڑے گا، اور وہ کو اب ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ وجاہت کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی ایک جھوٹ پر مبنی تھی۔ وہ جس شخص کو اپنا دشمن سمجھ کر مارنے جا رہا تھا، وہ اس کے باپ کا قاتل نہیں بلکہ ایک دوست تھا جس سے اچانک غلطی ہو گئی تھی۔ بابا، وہ ایک شخص جاوید وجاہت اسے ڈھونڈ چکا ہے اور آج اسے مارنے والا ہے۔ ہمیں وجاہت کو روکنا ہوگا۔ یہ سن کر اشرف گیلانی پریشان ہو گئے، لیکن وہ ہماری بات نہیں مانے گا، وہ میری بات سنے گا۔ عروہ نے پرعزم لہجے میں کہا، مجھے بس یہ جاننا ہے کہ وجاہت اس وقت کہاں ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً وجاہت کے سب سے قابل اعتماد ملازم کو فون کیا۔ کچھ حجت کے بعد اس نے وجاہت کا ٹھکانہ بتا دیا، جو گاؤں سے باہر ایک پرانے فارم ہاؤس کا تھا۔ عروہ بنا ایک لمحہ ضائع کیے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر بھاگی تھی۔ اس کے والد نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے سر پر وجاہت کو بچانے کا جنون سوار تھا۔ جب وہ فارم ہاؤس پہنچی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وجاہت ایک بوڑھے کمزور آدمی کو گھسیٹتا ہوا باہر لا رہا ہے۔ وہ آدمی رو رہا تھا، اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وجاہت کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور اس آدمی کی کن پٹی پر رکھ دی۔ وجاہت! عروہ کی چیخ رات کی خاموشی میں گولی کی طرح لگی۔ وجاہت، جس کی دنیا اس وقت صرف ایک شخص کے گرد گھوم رہی تھی جس سے اسے اپنے باپ کے خون کا حساب لینا تھا، وہ اس غیر متوقع آواز پر بری طرح چونکا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عروہ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں خوف اور التجا کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وجاہت کے لہجے میں غصے اور حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے اور میرے باپ کے معاملے سے دور رہنا۔ میں دور نہیں رہ سکتی۔ وہ بھاگتی اس کے قریب آئی، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ وجاہت کے ہاتھ میں پستول، کیونکہ آپ ایک بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ایک بے گناہ شخص کی جان لینے والے ہیں۔ بے گناہ؟ وجاہت حقارت سے ہنسا۔ یہ شخص جس نے میرے باپ کو دھوکے سے مارا بے گناہ ہے؟ تم اس کی طرفداری کر رہی ہو عروہ؟ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہی، میں سچ کی طرفداری کر رہی ہوں۔ عروہ نے ہمت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ شخص آپ کے باپ کا قاتل نہیں ہے وجاہت، یہ جاوید انکل ہیں، آپ کے بابا کے سب سے اچھے، سب سے پیارے دوست۔ یہ سننا تھا کہ وجاہت کے تاثرات منجمد ہو گئے۔ اس نے ایک نظر زمین پر گرے ہوئے کپ کپاتے ہوئے بوڑھے شخص پر ڈالی، جس کا چہرہ آنسوؤں اور خاک سے اٹا ہوا تھا۔ پھر واپس عروہ کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے بابا کا دوست؟ یہ ناممکن ہے۔ اس کی آواز میں صدیوں کا اعتماد متزلزل ہو رہا تھا۔ یہی سچ ہے، عروہ نے روتے ہوئے کہا۔ آپ کے بابا کی موت ایک حادثہ تھی۔ وہ دونوں شکار پر تھے جب غلطی سے جاوید انکل کی بندوق کی گولی چل گئی۔ وہ ڈر گئے، صدمے میں وہاں سے بھاگ گئے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ بابا نے مجھے آج رات سب کچھ بتا دیا۔ وجاہت کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کے کانوں میں عرفہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک حادثہ، ایک دوست، 6 سال، پورے 6 سال وہ ایک جھوٹ کے سہارے زندہ رہا۔ اس نے جس نفرت کو اپنے خون میں شامل کر لیا تھا، جس انتقام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، وہ سب ایک فریب تھا۔ نہیں چچا جان، انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ زمین پر گرے جاوید نے پہلی بار ہمت کر کے کہا۔ اس کی آواز میں گہرا پچھتاوا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا وہ تمہیں نہ بتائیں۔ میں اس قدر شرمندہ اور خوفزدہ تھا کہ سچ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سکندر میرا بھائی تھا وجاہت بیٹا، میں نے اپنے بھائی کو مار دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں بھی ہر روز مرا ہوں، ہر روز اس بوجھ تلے جی رہا ہوں کہ میرے دوست کا بیٹا مجھے اپنا قاتل سمجھتا ہے۔ اس اعتراف نے وجاہت کے اندر کی آخری مزاحمت بھی توڑ دی۔ اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے اور پستول زمین پر گر کر ایک بجھی ہوئی آواز پیدا کر گئی۔ وہ شخص جس کے سامنے پوری حویلی کانپتی تھی، وہ وجاہت گیلانی، جس کا نام ایک ہیبت کی علامت تھا، اس وقت گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا، جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہی۔ اس کی آنکھوں سے جو ہمیشہ سخت اور بے تاثر رہتی تھی، آج 6 سالوں سے قید آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اپنے باپ کے لیے نہیں، بلکہ اپنی اس زندگی کے لیے جس نے ایک جھوٹ کی بنیاد پر گزار دی تھی۔ عروہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔
اس لمحے وجاہت کو کسی سہارے کی ضرورت تھی اور عروہ وہاں موجود تھی۔ واپسی کا سفر ایک ناقابل بیان خاموشی میں گزرا۔ وجاہت اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھ کے سڑک کو گھور رہا تھا، لیکن اس کی نظریں کہیں اور تھیں اور وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کے درد کی گہرائی کو محسوس کر سکتی تھی جس کی شناخت اس سے چھین لی گئی ہو۔ حویلی پہنچ کر وجاہت بنا کچھ کہے گاڑی سے اترا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، اور وہ جانتی تھی کہ اسے اس طوفان سے اکیلے ہی لڑنا ہے۔ اگلے دن حویلی کی فضا سوگوار تھی۔ سب کو اندازہ ہو گیا کچھ بہت بڑا ہوا ہے۔ وجاہت صبح سے اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ دوپہر کے وقت باہر آیا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے چہرے پر وہ سالوں پرانی سختی اور غصہ نہیں تھا، بلکہ گہرا سکون تھا، جیسے کوئی مسافر طویل سفر کے بعد اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ اس نے حویلی کے تمام افراد کو اپنے چچا اور والدہ سمیت لاؤنج میں جمع کیا۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک اعتراف اور ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے آواز میں ایک نئی متانت تھی۔ 6 سال تک میں اس غلط فہمی میں زندہ رہا کہ میرے والد کو قتل کیا گیا، لیکن سچ یہ کہ ان کی موت ایک حادثہ تھی۔ اس نے اپنے والد کے دوست جاوید کا نام لیے بغیر پوری کہانی بیان کی۔ میں نے اس شخص کو ڈھونڈ لیا تھا اور شاید میں ایک ناقابل تلافی غلطی کر بیٹھتا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ میں آج آپ سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ گیلانی خاندان کی دشمنی کا باب آج سے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ میں نے اس شخص کو اپنے والد اور اپنی طرف سے معاف کر دیا۔ لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس کی ماں کے رونے کی آواز ابھری۔ یہ دکھ کے نہیں، خوشی کے آنسو تھے۔ انہیں اپنا بیٹا، اپنا سکندر کا وجاہت سالوں بعد واپس مل گیا۔ اس رات وجاہت چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا، وہیں جہاں عروہ پہلی بار اس سے ٹکرائی تھی۔ عروہ آہستہ سے چلتی اس کے پاس آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وجاہت نے پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرایا، ایک حقیقی دل سے نکلی ہوئی مسکراہٹ۔ آج 6 سال بعد میں سکون کا سانس لیا ہے عروہ، اور اس کی وجہ تم ہو۔ اس نے عروہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم نے صرف ایک بے گناہ کی جان نہیں بچائی، تم نے میری روح کو بچا لیا۔ میں نفرت کے جس اندھے کنویں میں گر چکا تھا، تم نے مجھے وہاں سے نکالا۔ معاف کر دینا کمزوری نہیں، سب سے بڑی طاقت ہے وجاہت۔ عروہ نے نرمی سے کہا، میں یہ کبھی نہیں جان پاتا اگر تم میری زندگی میں نہ آتی۔ اس نے عروہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ سے تمہیں پسند کرتا تھا، اس وقت سے جب تم فراک پہن کر میرے پیچھے بھاگا کرتی تھی، لیکن جب تم دور چلی گئی اور پھر بابا کا واقعہ ہو گیا تو میں تو محبت کرنا ہی بھول گیا۔ میں بھول گیا تھا کہ زندگی میں انتقام کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ تم نے مجھے وہ مقصد واپس دلا دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر شرارت سے مسکرایا، ویسے تم ڈرتی ہوئی مجھے واقعی بہت پیاری لگتی ہو، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں میری وجہ سے تمہاری آنکھوں میں کبھی خوف نہیں آئے گا۔ اس کی بات پر عروہ کھل کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی کی کھنک پورے ماحول میں پھیل گئی۔ آج گیلانی حویلی کی فضا میں اصولوں کی سختی اور سرد مہری کی جگہ محبت کی گرمی اور سکون نے لے لی۔ انتقام کی آگ ہمیشہ کے لیے بجھ چکی تھی، اور اس کی راکھ سے وجاہت اور عروہ کی لازوال محبت نے جنم لیا تھا، جو آنے والی کئی نسلوں کے لیے ایک مثال بننے والی تھی۔